अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है आप लोग को? एक्चुअली मेरा लैपटॉप इस वक्त मेरे सामने ही है और इसको ऑन करते ही ये अपडेट पे चला गया है। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये इसका अपडेट कैंसिल कर दूँ, मगर ये 91% पर है इस वक्त, तो फिर मैं मोबाइल से ऑनलाइन आ गया। तो मुझे काइंडली बताएंगे कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक है यकीन। आवाज़ आ रही है ना? मैं ताकि मुझे आप ये कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है तो फिर हम बात आगे बढ़ाएं। ये ना हो कि आवाज़ ना आ रही हो और मैं बोलता रहूं। आवाज़ आ रही है? अच्छा, आज का टॉपिक है यकीन। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ। आज का हमारा टॉपिक यकीन। यकीन क्या है और यकीन किस पर किया जाए, यानी यकीन अगर समझ भी आ जाए यकीन, दूसरा सवाल ये होता है कि यकीन किस पर। यकीन के तीन दर्जात होते हैं। एक इल्मुल यकीन, एक ऐनुल यकीन और एक हक़ुल यकीन।
इल्मुल यकीन क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में सुनकर जानना, किसी चीज़ का इल्म होना सुनकर, और या किसी चीज़ या किसी के बताने पर यकीन करना। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यानी आप किसी जगह पर हैं और आपको एक मट्टी का एक घड़ा नज़र आ रहा है ना, घड़ा समझते हैं, मटका, और मैं आपसे कहता हूँ कि उसमें आपने मेरे कहने पे यकीन कर लिया, या किसी के कहने पे कहा कि इस घड़े के अंदर पानी है, आपने यकीन कर लिया, यह आपका इल्मुल यकीन है। और इसके बाद दूसरा दर्जा है ऐनुल यकीन। ऐन क्या होता है? ऐन का मतलब है देखना। ऐन आँख आँख को कहते हैं, और ऐन का मतलब है देखना। ऐनुल यकीन का मतलब क्या हुआ कि अपनी आँखों से देख कर किसी चीज़ का यकीन करना, अपनी आँखों से मुशाहिदा कर लेने के बाद किसी चीज़ का यकीन करना और उसको जान लेना और मान। यानी मैंने आपसे कहा कि सामने जो एक मटका रखा हुआ है उसमें पानी है, वो आपका इल्मुल यकीन था कि आपने सुना और सुनने के बाद आपने यकीन कर लिया। ऐनुल यकीन क्या है कि आपने करीब जाकर अपनी आँखों से उस घड़े के अंदर झांक कर देख लिया कि इसमें पानी है। इसके बाद तीसरा दर्जा है हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन क्या है कि जिस चीज़ के बारे में सुना, देखा और सुनने के बाद यकीन किया था, देखने के बाद यकीन किया, उस चीज़ को उसका एक्सपीरियंस करना। यानी अगर आपने कोई मैंने आपसे कहा इसमें पानी है, इस मटके में पानी है, आपने मेरे कहने पे यकीन कर लिया। फिर इसके बाद आपने जाकर ख़ुद अपनी आँखों से देखा और देखने के बाद ऐनुल यकीन के दर्जे पे पहुँचे। मगर जो चीज़ आपको उसमें नज़र आ रही है वो वाकई पानी है या कुछ और है, तो उसका यकीन कैसे होगा? उसका यकीन उसको चखने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद हक्कुल यकीन के दर्जे पे आप पहुँचेंगे। इन सारे दर्जात में कॉमन या मुश्तरक क्या है? वो है यकीन। ये तो दर्जात हैं, इल्म होना, देखना, देखकर यकीन करना, या फिर उसका एक्सपीरियंस करने के बाद यकीन करना। इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है? कॉमन है यकीन। तो ये यकीन है क्या एक्चुअली? यकीन दर हकीकत मान लेने का नाम है। और मान लेना क्या होता है? आप किसी चीज़ को जब मान लेते हैं तो दर हकीकत आप उसके आगे सरेंडर कर रहे होते हैं। सरेंडर क्या क्या मतलब है? आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। उस चीज़ को आप, किसी भी चीज़ को मानना और यकीन करने का मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ के आगे सरेंडर कर लिया अपनी अक्ल को, अपनी सोच को। आपने उसको परखने के लिए और कोई रास्ते नहीं अपनाए, बल्कि आपने उसको मान लिया। और मान लेने का मतलब क्या होता है? मान लेने का मतलब होता है अपनी सोच को, अपनी अक्ल को सरेंडर कर देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है ये बात? अच्छा, एक
ये तो समझ में आ गया ना कि यकीन के 3 दर्जात हैं। उन दर्जात पे गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं तो आपका यकीन किस दर्जे पर है। आप किसी से सुनकर उस चीज़ का यकीन रख लेते हैं, या आपने ख़ुद उस चीज़ का मुशाहिदा किया है, अपनी आँखों से देखा है, या फिर वो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस में शामिल है। इन तीनों दर्जात में जो कॉमन चीज़ है यकीन, ये यकीन, और क्या ये किसी चीज़ के जान लेने के बाद, या किसी चीज़ का पता लेने के बाद, या फिर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, ये कोई बात की चीज़ है या ये पहले से मौजूद होता है। आप जब किसी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं, जब आप किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद उसका यकीन करते हैं, तो दर हकीकत ये यकीन आपके अंदर मौजूद होता है। आप उसकी सिर्फ तस्दीक करते हैं। यकीन कहीं बाहर से नहीं आता। यकीन पहले गुमान की सूरत में होता है। वो जो गुमान, वो एक उम्मीद या एक आरज़ू या ख़दशा, इन तमाम सूरतों में ये मौजूद होता है हमारे अपने लाशऊर में। और जब हम उस चीज़ को इल्म, मुशाहिदा या तजर्बे से समझ लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि इल्मुल यकीन तफ़रक़े की हालत है, ऐनुल यकीन हाल जमा है, यानी जमा की हालत है, और हक़्क़ुल यकीन जमाउल जमा है। यानी इल्मुल यकीन ये है कि आप उस चीज़ से ना वाकिफ़ हैं। ऐनुल यकीन ये है कि आप उस चीज़ से करीब हो गए, और हक़्क़ुल यकीन ये है कि वो चीज़ आपके तजर्बे में शामिल होने के बाद जो आपके अंदर से यकीन था, उसके साथ वो शामिल हो गया। हम किसी चीज़ का इल्म कैसे हासिल करते हैं? इल्म हासिल करने के ज़राए क्या हैं? इल्म हासिल करने का जो ज़रिया है वो हमारे हवास खमसा, जिसे हम 5 सेंसेस कहते हैं। ये हवास खमसा, ये 5 सेंसेस क्या हैं? हमारे देखने की क़ुव्वत, हमारे सुनने की क़ुव्वत, हमारे सूंघने की क़ुव्वत, चखने की क़ुव्वत, छूने की क़ुव्वत। इससे हमें इल्म हासिल होता है। ये इल्म, मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज़ को देखा, मेरी आँख के ज़रिए ये मुशाहिदा मेरे दिमाग में जाता है, दिमाग इसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के बाद इसका इदराक होता है, यानी परसेप्शन क्रिएट होता है। इस परसेप्शन से फिर दिल और दिमाग फ़ैसला करते हैं, और दिल और दिमाग के फ़ैसला करने के बाद फिर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स नज़रियात पैदा करते हैं। मगर एक इंसान के अंदर एक गवाही पहले से मौजूद होती है जो उस चीज़ की तस्दीक करती है। तो इस तस्दीक का ही नाम दर हकीकत यकीन है। अगर अंदर से तस्दीक ना होगी तो यकीन नहीं होगा। यकीन नहीं होगा, अगर यकीन नहीं होगा तो किसी चीज़ को मानना मुश्किल हो जाता है, ईमान कमज़ोर हो जाता है, ईमान मुतज़ल्ज़ल हो जाता है, क्योंकि अंदर की गवाही अगर साथ नहीं देती तो बाहर के मुशाहिदात होने के बावजूद भी अक्ल फ़ैसला नहीं कर पाती, अक्ल फ़ैसला नहीं कर पाती, और यकीन कमज़ोर पड़ जाता है। यकीन एक मंजिल है जिसके मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, और वो रास्ते क्या हैं, या वो दर्जात क्या हैं यकीन के,
اسم، رسم، علم، عین اور حق، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقین کے درجات یا راستے کیا ہیں۔ اسم کیا ہے؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام یا وہ کلمہ جس سے کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کو پہچانا جائے۔ مثال کے طور پہ میرا نام محمد علی کاندار ہے۔ اگر میرا کوئی دوست کسی جگہ پر میرے دوست کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یقین ہو جائے گا کہ کس شخصیت کے بارے میں، یعنی میرے دوست کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ رسم کیا ہے؟ رسم ہے نقش، نشان، تحریر یا کوئی دستور، کوئی قانون، رواج، عادت، چال چلن یا پھر کوئی طور طریقہ۔ مثال کے طور پہ کراچی کے رہنے والے لوگ لاہور کے رہنے والے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس خطے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے لہجے سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے چال چلن سے۔ اسی طرح سے ہر علاقے کے کچھ دستور ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، ان دستور، ان قوانین سے پہچان ہوتی ہے۔ یہ یقین کا ایک راستہ ہے کہ اس دستور، اس قانون، اس طور طریقے، اس چال چلن سے انسان ایک دوسرے کی شناخت پر یقین رکھتا ہے۔ تیسرا جو راستہ یا درجہ ہے وہ ہے علم، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا تعلق عقل سے ہے، یعنی واقفیت اور آگاہی۔ اس کے بعد ہے عین الیقین۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ آنکھ کا مشاہدہ۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ کہ کسی چیز کا ایکسپیرینس ہونا اور پھر اس کے بعد اس ایکسپیرینس کا زندگی میں شامل رہنا۔ یقین ایمان ہے، توکل ہے، عقیدہ ہے۔ یہ سب یقین کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی ایمان، توکل، عقیدہ، یہ سب کے سب یقین کی صورتیں ہیں۔ یقین در حقیقت واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ باہر سورج آسمان پر روشن ہے، اور اگر کوئی انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو اس سے سورج کی موجودگی یا اس کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سورج کا چمکنا، کسی کے انکار کے کر لینے کے باوجود سورج کا چمکنا، یہ واجب الوجود ہے۔ اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں گمان ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، جس میں یقین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت امریکہ میں دن ہوگا، یا میں کہتا ہوں کہ صبح کا ٹائم ہوگا، تو جب تک آپ اس کو علم سے، مشاہدے سے، یا پھر وہاں کے رہنے والے لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے تو یہ گمان کی کیفیت رہتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ واجب الوجود انکار کے باوجود بھی اپنی حقیقت میں موجود ہوتا ہے، اور ممکن الوجود میں امکان ہوتا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو یا نہ ہو۔ یقین کو مان لینا ایمان ہے، جس کو ہم یقین کرنا یا یقین ماننا کہتے ہیں۔ یعنی
یقین در حقیقت ایمان ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات کہتے ہیں نا کہ میری بات کا یقین کرو یا میری بات کا یقین مانو، یہ ماننا کیا ہے؟ یہ ماننا ہی ایمان ہے۔ جس پر توکل کیا اس کو ایمان بنا لینا، یہ عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے توکل کو اگر سمجھیں کہ ظاہری اسباب مکمل کر لینے کے بعد، ظاہری اسباب یعنی ایکسپیرینسز کر لینے کے بعد، حق الیقین کے درجے پہ پہنچنے کے بعد عقل کو خاموش کر لینا، عقل کے سوالات اور اعتراضات کو خاموش کر لینا، یہ توکل ہے۔ آپ نے کسی چیز کا ایکسپیرینس کیا، مثال کے طور پہ آپ خدا کی تلاش میں نکلے، آپ سکون کی تلاش میں نکلے، اور آپ کے کچھ ایکسپیرینس سے آپ کے عقل میں ایک جستجو تھی، آپ کے ذہن میں ایک جستجو تھی، آپ نے کچھ زندگی کے ایکسپیرینس سے، کچھ نشانیوں سے، کچھ اسماء اور کچھ طور طریقوں سے، کچھ رواج سے، کچھ قوانین سے آپ نے ایکسپیرینسز حاصل کرنے کے بعد اپنا ایمان مکمل کیا، اور اس ایمان کو مکمل کرنے کے بعد سوالات، اعتراضات تھے، اس کو آپ نے سرنڈر کیا۔ جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ یقین نام ہے سرنڈر کرنے کا، عقل کو، سوچ کو سرنڈر کرنے کا نام ہے، اور آپ کی سوچ اور عقل نے جب سرنڈر کیا تو یہاں سے توکل کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور توکل ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کا مضبوط ہونا عقیدے کو جنم دیتا ہے۔ عقیدہ عقد سے ہے، یعنی جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ چاہے کسی چیز کا ایکسپیرینس آپ کو اس درجے پہ لے جائے یا نہ لے جائے، مگر آپ کے عقل کے سوالات آپ کے دل کی گواہی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا دل گواہی دینا شروع کر دیتا ہے تو آپ کا یقین کا درجہ اس درجے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ عقل کے سوالات کو رد کر دیتے ہیں اور مطمئن کر دیتے ہیں۔ وہاں سے یقین کا پختہ ہونا، یقین کا غالب آنا اور سوالات کا ختم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یقین امید کی گواہی ہے۔ یقین کا تعلق ماضی یا مستقبل سے نہیں ہے، یقین کا تعلق حال سے ہے۔ یقین تھا اور ہوگا کا نام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یقین تھا یا یقین ہوگا۔ یقین موجودہ حال کا نام ہے، پریزنٹ کا نام ہے۔ یقین ایک اعتماد ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ عقل کو سرنڈر کرنے کا نام یقین ہے۔ عقل کو سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں شک و شبہ نہ رہے، جس بات میں، جس حقیقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس عقل کو شک ہے، شبہ ہے۔ جب یہ شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، یہ شکوک و شبہات دور کس طرح سے ہوتے ہیں؟ اگر عقل کے پیمانے پہ ہی یقین کو پرکھنا یا یقین کو ماننے کے لیے صرف عقل کا استعمال کیا جائے گا تو اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اس میں خدشات پیدا ہوں گے۔ اس لیے یقین کے لیے دل کی گواہی ضروری ہے۔ یہ ایک اعتماد ہے۔ یہ اعتماد کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اعتماد اپنے آپ پر اعتماد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یقین اندر موجود ہے، یقین کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔
یقین کس کو کرنا ہے؟ اگر مجھے یقین کرنا ہے کسی بات پر، کسی حقیقت پر، تو یہ میرا اپنا آپ ہی یقین کرے گا۔ کسی اور کا یقین کرنا یا کسی اور کا ایمان یا کسی اور کا اعتماد جب تک مجھے قابل قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک مجھے یقین نہیں ہوگا کسی بات کا۔ تو نتیجہ اس بات کا یہ ہے کہ یقین بلا شبہ کسی علم سے حاصل ہو، چاہے وہ مشاہدے سے حاصل ہو یا کسی تجربے سے حاصل ہو، مگر جب تک اندر کی گواہی اس کی تصدیق نہیں کرتی، اس وقت تک یقین پختہ نہیں ہوتا۔ یہ اندر کی گواہی جو دل سے ملتی ہے، جو روح سے ملتی ہے، یہ گواہی در حقیقت یقین ہے۔ وہ ہے نا کہ یہ اپنے آپ پہ خود اعتمادی اور خود شناسی در حقیقت یقین کے درجات کو پیچھے چھوڑ کر حقیقت کو تسلیم کرواتی ہے، اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہی یقین ہے۔ وہ ہے نا کہ بس کے خود پہ یقین ہے اپنا، کیا کہیں اور خدا کے بارے میں۔ خدا پہ یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا پہ یقین کون رکھتا ہے؟ کس کو یقین ہوتا ہے خدا پر؟ بندے کو، انسان کو۔ ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں اس کے۔ اور یقین کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا۔ ایمان کون لائے گا؟ ہم لائیں گے۔ ہمارا ایمان لانا، ہمارا یقین کرنا، یقین رکھنا، یہ اس سب کا پیمانہ کیا ہے؟ ان سب کا خدا، جس طرح سے میں نے کہا نا کہ سورج آسمان پر روشن ہے، کوئی انکار کرے یا کوئی تسلیم کرے، سورج کی روشنی، سورج کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے خدا پر یقین رکھنا، کوئی شکوک و شبہات میں رہے، کوئی ایمان لائے نہ لائے، خدا کے ہونے میں کوئی گمان نہیں ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ وہ واجب الوجود کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ دل کی گواہی سے۔ جب تک دل گواہی نہیں دے گا، عقل پر پردے پڑے رہیں گے، عقل بہکاتی رہے گی، عقل گمراہ کرتی رہے گی۔ اللہ نے جب تک مخلوقات کی تخلیق نہیں کی تھی، اس وقت مخلوق عدم تھی۔ عدم کیا ہوتا ہے؟ کہ ظاہر نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا نہیں فرمایا تھا، مگر مخلوقات موجود تھی، عدم تھی، چھپی ہوئی تھی۔ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ وہ مخلوقات کہاں چھپی تھی؟ عدم کہاں تھی جب تک کہ وہ تخلیق نہیں ہوئی تھی؟ وہ خدا کے گمان میں تھی، وہ خدا کے ارادے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس ارادے کو جب اللہ نے ظاہر کیا، تو ظاہر کرنے کے بعد مخلوقات اپنی موجودہ صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ ظاہر ہوئی ہے، مگر موجود پہلے سے تھی۔ اور وہ کہاں موجود تھی؟ خدا کے ارادے میں موجود تھی۔
وہ خدا کا گماں کیونکہ خدا کا تھا، اس لیے وہ یقین اور حقیقت کے درجے پہ فائز تھا۔ یقین اندیکھی حقیقت ہے۔ خدا نے یقین کی حقیقت کو الفاظ کی شکل عطا کی، یعنی اس نے اپنے ارادے کو اس نے جب الفاظ کی شکل عطا کی، یعنی اس اسم سے وہ کیا تھا، وہ اسم وہ تھا کن، اور اس اسم سے کیا نتیجہ نکلا کہ مخلوقات ظاہر ہوئی اور عدم کو اس نے وجود بخشا، کائنات وجود میں آئی۔ تو مخلوقات کیا ہے؟ مخلوق ایک گمان ہے۔ یقین واجب الوجود ہے۔ یقین کا انکار کر لینے کے باوجود بھی اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ موجود ہوتا ہے۔ یقین موجود ہے جو دل کی گواہی ہے۔ اور مخلوقات کیا ہیں؟ مخلوقات ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود کیا ہوتا ہے؟ ممکن کا مطلب ہوتا ہے گمان یا امکان ہونا۔ اچھا، پکچر موبائل کے کیمرے کے، کیونکہ آج لیپ ٹاپ کا مسئلہ تھا تو موبائل کے کیمرے سے میں اس وقت لائیو ہوں۔ پکچر چلے کوئی بات نہیں، آواز تو کلیئر ہے نا؟ آواز کلیئر ہے؟ جو ابھی تک بات کی ہے تھوڑی سی شاید مشکل لگ رہی ہو، مگر یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں غور کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس ٹاپک کو ہم اس کی مزید اس کو ہم مزید آسان کرنے کے لیے ڈیٹیل میں چلے جائیں تو پھر ایک سیشن نہیں، اس کے لیے کافی سیشنز چاہیے۔ جو مین پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ذہن میں یا آپ لوگوں کے سوچ میں اس کے جواب کے طور پہ دینا چاہ رہا ہوں، کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ ایک ڈائریکشن سوچیں، اور اس ڈائریکشن میں سوچنے کے بعد یقین اصل میں ہے کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے یقین کو سمجھ کے آج بات کر رہے ہیں۔ یقین کا کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی متضاد نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ یقین اور پھر غیر یقین، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کسی چیز یعنی روشنی اگر ہے تو روشنی کا آپ یہ نہیں کہیں گے غیر روشنی، ٹھیک ہے؟ اندھیرا ہوگا، اندھیرا ایک الگ کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟
اسی طریقے سے یقین جو ہے اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے، یہ مستقل ہے، یہ موجود ہے. اور یقین کا جو متضاد اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گمان جو ہے وہ یقین کا متضاد ہے. تو در حقیقت گمان کیا ہے؟ گمان ایک امید ہے، اور امید یا گمان یہ بھی یقین کی ایک صورت ہے. یہ امید کی گواہی، امید یا گمان کی گواہی جو ہوتی ہے پہ لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی سوال کرنا چاہیں یہاں پر تو کر سکتے ہیں. اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس پہ کوئی سوال کرنا چاہیں. تو بہرحال اب تک جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، جتنی ہم نے اس وقت ڈسکس کیا، تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یقین دراصل حقیقت ہے. ٹھیک ہے، گمان یا ظن جسے کہتے ہیں یہ علم ہے. علم ایک درجہ ہے یقین کا. علم کامل یقین نہیں ہے، یہ ایک درجہ ہے. کسی اس کے یقین تک پہنچ دیا ہے، مگر یقین در حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت کا نام ہے کہ جس تک پہنچنا ہے اس کا ذریعہ علم ہے یا مشاہدہ ہے. علم اور مشاہدہ آخری درجے، یعنی حقیقت کو مان لینا، حقیقت کو اپنا لینا، یہ حق الیقین کے درجے پہ لے جاتا ہے. اگر ہم یہ یقین ہے اور یہ گمان ہے، گمان راستہ ہے، گمان ابتدا ہے، حقیقت منزل ہے. گمان علم ہے، علم سے حقیقت آشنائی ہوتی ہے. گمان عقل ہے، یقین دل ہے. دل کی گواہی حقیقت آشنائی عطا کرتی ہے. عقل سوالات پیدا کرتی ہے، شک و شبہ پیدا کرتی ہے، اور گواہی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے، حقیقت کی آشنائی عطا کرتا ہے. گمان ظاہر میں، یقین باطن میں پوشیدہ ہے، محدود ہے. یقین لامحدود ہے، یقین کی کوئی حد نہیں ہوتی. گمان کیونکہ یہ عقل
حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے درجات میں گم ہے۔ گمان ممکن ہے جبکہ یقین واجب۔ گمان حادث ہے، عقل کے پیمانوں پر بعد میں وجود میں آنے والی چیز ہے، جبکہ یقین قدیم ہے۔ یقین حقیقت ہے، یقین حق ہے، اسی لیے یقین کا جو آخری درجہ ہے وہ حق الیقین کا درجہ ہے۔ حق الیقین کا مطلب یہ کہ آپ حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں، حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو پا لینا یقین کا آخری درجہ ہے۔ گمان حادث ہے، یقین قدیم ہے، اور گمان کی کوئی منزل نہیں ہے۔ گمان راستہ ہے، منزل یقین ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، کہ اپنے اندر کے یقین پر غور کرو، اپنے عقل کے گماں میں گم نہ ہو جاؤ۔ جی یقین غور و فکر کا نام نہیں ہے۔ غور و فکر راستہ ہے جو عقل سے عطا ہوتا ہے۔ یقین تو موجود ہے، مستقل ہے، یہ مستقل ہے۔ غور و فکر غیر مستقل ہو سکتا ہے۔ غور و فکر کی ابتدا بھی ہے اور کوئی نتیجہ بھی ہے، جبکہ یقین تھا، ہے اور رہے گا، یہ مستقل ہے۔ اور جو چیز مستقل ہوتی ہے وہ ماضی اور مستقبل نہیں ہوتی۔ جو چیز مستقل ہوتی ہے یہ وقت کی طرح ہے، جیسے وقت مستقل ہے۔ جیسا ہم پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ وقت مستقل ہے، ہم گزر جاتے ہیں، وقت نہیں گزرتا۔ لوگ گزر جاتے ہیں، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا ظاہر ہونا، یہ ایک سرکل ہے، یہ وقت نہیں گزر رہا، وقت وہی ہے، مستقل ہے۔ کائنات میں موجود اشیاء گزر رہی ہیں، ان میں رد و بدل ہو رہا ہے، وقت میں تبدیلی نہیں ہوتی، وقت نہیں بدلتا، یہ وقت مستقل ہے۔ اسی طریقے سے یقین مستقل ہے، یقین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یقین کو ماننے کے، اس تک پہنچنے کے درجات ہیں، اس تک پہنچنے کے کچھ ذرائع ہیں۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ اسم، رسم، علم، عین، حق کے اسم کے ذریعے ابتدا ہوتی ہے۔ اسم نام ہے، ایک کلمہ ہے، الفاظ ہیں۔ رسم اس جگہ یا اس پہچان کا ایک منظر نامہ ہے۔ علم یہ بھی ایک ذریعہ ہے، عین مشاہدہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، حق الیقین تجربات بھی ایک ذریعہ ہے۔ حق الیقین یقین علم ذریعہ مگر یقین اس میں موجود، عین الیقین عین ذریعہ مگر یقین اس میں موجود، حق الیقین مشاہدہ کے بعد تجربہ
یہ تجربہ ایک ذریعہ اور یقین موجود، ان تمام چیزوں میں یقین مستقل ہے، موجود ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے جو ذرائع ہیں، آج میری کچھ طبیعت، کچھ گلا ساتھ نہیں دے رہا، تو نتیجے جو میں آپ سے بہت معذرت، جو میں آپ سے نتیجہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یقین ایک مستقل چیز ہے، یہ موجود ہے، یہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ توکل تک پہنچاتا ہے، توکل ایمان، یہ ایمان تک پہنچاتا ہے، ایمان توکل کے درجے پہ پہنچاتا ہے، اور توکل پھر عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد کا مطلب ہے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا، ایسے وابستہ ہو جانا کہ پھر جسے کہتے ہیں باؤنڈنگ، ایسے جڑ جانا کہ پھر دوبارہ اس میں گمان پیدا نہ ہو، اس میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ یہ انسان کو مومن بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ 10 منٹ پہلے میں اس سیشن کو اینڈ کر رہا ہوں۔ اس پہ اگر کوئی کسی قسم کے کوئی سوال کوئی کرنا چاہے تو میسج کے ذریعے مجھ سے کر سکتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ